रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सही तंदुरुस्ती के साथ ये महीने की सादत नसीब की। देखिए ज़ुल्हज में इतनी बरकतें हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि जो लोग अल्लाह की राह में निकल गए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके हज कबूल करे। और आई एम श्योर आप लोगों के दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से बहुत से लोग गए होंगे और आपने उनको दुआओं का भी कहा होगा। देखिए इतना मजा आता है जब भी हमारे दोस्तों में से कोई जाता है तो हम सबसे पहले अपनी लिस्ट देते हैं, देखो तुम अरफात में जब जाओगी तो मेरे लिए ये दुआ करना, ये दुआ करना। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ है कि लोग जो पीछे रह गए हैं, जो हज पे नहीं जा सके, अल्लाह सुब्हानहू तआला अगले साल उनको ज़रूर बुला दें, क्योंकि हज जो है ये फ़र्ज़ है हम लोगों पे। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो लोग जो इस्तिताअत रखते हुए हज नहीं करते वो हम में से नहीं है। और हज़रत उमर ने यहाँ तक कहा था कि मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ लोगों को भेजूँ और ये पता करूँ कि वो लोग जो इस्तिताअत रखते हुए भी हज नहीं करते हैं उनसे मैं जिज़िया अदा करूँ, जिज़िया लूँ उनसे। तो जिज़िया क्या होता है, किससे लेते हैं? जो नॉन मुस्लिम होते थे उनसे जिज़िया लिया जाता था ना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप इस्तिताअत रखते हुए आप आराम से कहते अच्छा नहीं अब नहीं अगले साल कर लेंगे, चलो अभी तो बड़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है कर लेंगे, इसका हुक्म है करने का। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ज़रूर मौका दे अपने घर दिखाने का। और वो लोग जो इस्तिताअत नहीं रखते उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी तरह से। जब मैं हज पे गई थी तो मुझे ऑलवेज मैं वहाँ पे बैठ के यही दुआ करती थी कि या अल्लाह वो लोग जो नहीं आ सकते, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, इस्तिताअत रखते हैं लेकिन वो बीमार है, वो नहीं आ सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये मौका जब दिया होता है तो अगर किसी को हज करा दो, आप देखो कि उसका कितना अजर होगा, उसके दिल से कितनी दुआ निकलेगी कि वो लोग जो गरीब हैं, जो सोच भी नहीं सकते कि वो इस सफर में जाएंगे और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का घर देख सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रमज़ान के बाद ज़ुल्हज से के पहले जो 10 दिन है इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि इन 10 दिनों में वो बाजार में निकल जाया करते थे और वो ज़ोर ज़ोर से बुलंद आवाज़ से तकबीरात पढ़ते थे और फिर उन्हें देख के सारे बाजार वाले पढ़ते। आप सोचें ज़रा क्या वो हाल होगा कि पूरे बाजार वाले तकबीरात पढ़ें कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। आप में से जो लोग हज पे गए हैं, उन्होंने पहले गए हैं, उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे जब अल्हम्दुलिल्लाह जो तलबिया पढ़ी जाती है ना कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कितना खूबसूरत लगता है। पूरी पूरी अगर बस में बैठे होते हैं तो सारे पढ़े होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो लोग भी तलबिया जब वो कहता है तो इसके दाएं से बाएं जमीन के आखिरी किनारे तक तमाम पत्थर, दरख्त और कंकर भी लब्बैक पुकारते हैं। और वो जो इतने पूरी कायनात के वो सारे कंकर और पत्थर और मट्टी जो वो पुकारते हैं, दरख्त पुकारते हैं, उसका सवाब वो तलबिया कहने वाले को मिलता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार मौके दे कि हम अल्लाह के घर इन दिनों में जा सकें। और फिर देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इन दिनों में करने वाले कौन से काम हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब हम इस महीने का ज़ुल्हज का चांद देखते हैं तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं। और चांद देख के तो हर महीने के चांद देख के दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ये अमन और सलामती का ये महीना हमारे लिए करना। सेकंड चीज़ करने वाली क्या होती है कि अगर आपने इरादा किया है कि आपने कुर्बानी देनी है तो फिर आप जैसे चांद आप देखते हैं उसके बाद आप नाखून नहीं काट सकते और आप बाल नहीं काट सकते हैं। और जैसे कुर्बानी दे लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी रेगुलर रूटीन में आ जाते हैं। और तीसरा काम ये है इसमें कि इन 10 दिनों में तकबीरात कसरत से पढ़नी चाहिए। जो आदमी है वो तो मैं कहती हूँ कि वो काश वो सुन्नत दोबारा से जाग जाए कि बाजारों में भी वही आवाज़ें आ रही होती है, घरों में वो आवाज़ें आ जाएं तो कितना अच्छा लगता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी बरकतें नाज़िल होती हैं। और इन 10 दिनों में, इन 9 दिनों में, 10वें दिन तो ईद हो जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते थे। अब देखिए पहले हमने रमज़ान के रोज़े रखे, उसके बाद हमने 10 अच्छे रोज़े रखे रमज़ान से नेक्स्ट मंथ में, और फिर अब अगला आ गया हज के ज़माने का आ गया तो फिर 9 रोज़े इसमें आ जाते हैं। ये नफली रोज़े हैं, फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इनके इतना सवाब है, इतना अजर है कि दिल चाहता है कि या रब्बुल आलमीन एक रोज़ा भी ना छूटे। लेकिन अगर पूरे नहीं रख सकते तो एटलीस्ट जो अरफात के दिन का रोज़ा है वो कभी ना छोड़े। 9 अरफात का जो दिन होता है 9 ज़ुल्हज का, उसमें कहते हैं कि अगर वो एक रोज़ा भी अगर आप रखते हैं तो पिछले 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये सोच रही थी कि देखिए अगर और कहते हैं कि जो रोज़ा रखता है उसके तो 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन जो रोज़ा खुलवाता है उसको भी उतना ही अजर मिलता है।
تو کتنی مزے کی بات، اگر فار ایگزامپل کسی کی زندگی 30 سال کی ہے تو اگر وہ 15 لوگوں کا روزہ کھلوائے تو ہمارے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہیں گے کہ یہ بھی بڑی چلاک لوگ ہو گئے ہیں، اور کہ جو بھی اجر جتنا بھی ہم ملٹی پلائی کر سکیں، لیکن یہ تو دیکھنا ہم پہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے. ان کو اللہ کو بھی پتا ہے نا، وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کیا جمع و تقسیم کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ اگر میں یہ کروں گی تو مجھے اتنا ثواب مل جائے گا، اگر میں یہ کروں گی تو مجھے اتنا اجر مل جائے گا. اور آخر اجر جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم جنتوں کے وارث بن جائیں گے انشاءاللہ. اور آگے دیکھیے کہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو نیکیاں کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ عام دنوں میں، کہ صحابہ نے کہا کہ عام دنوں میں جو ہم پورے سال کے دن ہیں سب سے زیادہ جو ثواب ہے وہ ان 10 دنوں کا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا جہاد پہ جب جاتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، لیکن سوائے اس کے ایک شکل یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفر کے سامنے کھڑا ہو جائے. یہ تو جہاد ہی کی ایک قسم لگتی ہے نا، لیکن سیکنڈ یہ ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے. اور تیسری بات یہ کہ اپنی تمام جمع پونجی جو مال و متاع ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اس کا اجر اس کو زیادہ ہے، اس کی فضیلت ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی عمل انسان پورے سال کرتا ہے نا جو، اس سے زیادہ اس کو اجر ان 10 دنوں میں نیکی کرنے کا ملے گا. الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں نیکیوں کی طرف بھاگنے والا سابقون اولون میں شامل کر دے. ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکیاں دیکھیں کہ کہاں سے نیکیاں کما سکتے ہیں اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. ہم نے سورۃ بقرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں خانہ کعبہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا. آپ کو یاد ہے وہ ہم نے سارا پڑھا تھا کہ کیسے وہ وہاں پہ گئے، کیسے حضرت اسماعیل کو کہا، ان دونوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا. اور بنانے کے بعد انہوں نے جو دعا کی تھی آپ کو یاد ہے، اتنی خوبصورت انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ انہی میں سے رسول پیدا کر، یتلو علیہم آیاتک، کہ جو تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے. دیکھیں وہ خانہ کعبہ تو بنایا مکہ میں بنایا تھا نا، تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہاں پہ کوئی نبی نہیں آئے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بخشی تھی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے دعا کا نتیجہ تھا. اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایسا نبی بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے. تعلیم کون دیتا ہے؟ جو ٹیچر ہوگا نا. تو کتاب کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کتاب کی تعلیم دینے کا آپ دیکھیں کیا اجر ہوتا ہے. وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کتاب سے جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اس سے وہ ان کو پاک کرے. کیونکہ پاک کیسے ہوگا؟ جب دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت آئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا احساس ہوگا ہمیں، تو انسان اپنے گناہوں سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کو پاک کرے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے. تو ہی جانتا ہے میرے اللہ حکمت تیری اس میں قابو میں ہے کہ کون کس جگہ پہ کس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چیز پیدا کر دی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو دعا کی تھی، دیکھیں حج کیا ہے؟ حج ساری کی ساری حضرت ابراہیم اور بی بی ہاجرہ کی جو بھی سنتیں تھی نا اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چلا دیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ دیکھیں حضرت جو بی بی ہاجرہ تھی جب وہ پانی کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہ صفا مروہ میں جا رہی تھی، دیکھیں وہ اس عورت کی تڑپ دیکھیں اور اس کا بھاگنا دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پسند آیا تھا کہ پوری رہتی دنیا تک کے تمام آدمیوں کو، تمام بچوں اور عورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے قدموں پہ چلا دیا. اور دیکھیے پھر جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تھی، وہ 40 سال کے تھے، تو مکہ کے اندر وہ 13 سال رہے تھے، رائٹ. اور 13 سال کے بعد وہ ہجرت کر کے جب وہ مدینہ گئے تھے تو جب فتح مکہ سے پہلے 21 سال تک خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے، بتوں کی پوجا وہاں پہ ہوتی تھی. لوگ یہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو جب بتایا تھا کہ مکہ کے رہنے والے لوگ حج بھی کرتے تھے اور عمرے بھی کرتے تھے. وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کے اوپر جا رہے تھے نا، دین پہ تھے، لیکن انہوں نے اس میں اتنی بدعات شامل کر لی ہوئی تھی. وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، لیکن جتنی بدعات اس میں شامل ہو گئی تھی اور وہ جن کی پوجا کرتے تھے ان کو نیک ہی لوگ سمجھتے تھے. انہوں نے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت بنا کے ادھر رکھا ہوا تھا. تو جب فتح مکہ ہوئی تھی 8 ہجری میں، تو اس کے بعد بیت اللہ سے بتوں کو نکالا گیا تھا.
جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یا رب العالمین دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول مکہ کے اندر ہیں لیکن وہ خانہ کعبہ سے بت نہیں نکال سکتے تھے، اس وقت تو ہمت ہی کوئی نہیں تھی نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کفو ایدیکم، تھے کتنے لوگ جو اسلام میں تھے اور کہاں پورا مکہ کے لوگ، پورے ان کے قبیلے کے لوگ، اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں 9 ہجری میں حج جو ہے وہ فرض ہوا تھا، اور پہلا حج جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھیجا تھا امیر حج بنا کر، اور اس کے بعد 10 ہجری کو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 اور بعض جگہ ہے کہ 1,40,000 جان نثار صحابہ کے ساتھ پہلا اور آخری حج کیا تھا۔ اب دیکھیں حج کیا ہے، ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام اور ان کی وائف جو تھی ان کی سنت پہ چل رہے تھے نا، لیکن وہاں پہ جو مناسک حج کے تھے وہ کیا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے وہاں پہ کیا اسی طرح سے ہمیں حکم ہے کرنے کا۔ ہم دیکھیں جب سب سے پہلے تو ہم مکہ میں جاتے ہیں، مکہ سے جب ہم مینا جاتے ہیں تو مینا تو ایک میدان ہے، وہاں پہ ٹینٹ لگتے ہیں، دیکھیں مکہ کے خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نمازوں جتنا اجر ہے۔ ہمیں وہاں سے اٹھا کے ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ چلو جی اب مینا میں چلے جاؤ، ہم وہ چھوڑ کے اس خانہ کعبہ کی عبادت کو چھوڑ کے ہم مینا چلے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ ہم مینا میں جب ہوتے ہیں وہاں سے ہمیں عرفات میں لے کے جایا جاتا ہے کہ چلو جی اب عرفات میں تھوڑی دور عرفات ہے نا، اب وہاں پہ جانا ہے، اور ہم لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں مینا کو چھوڑ کے، وہی وادی، وہی ہوائیں، وہی سارا کچھ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے تھے۔ وہاں پہ جا کے ہم خطبہ سنتے ہیں، اور خطبے کے بعد ہم ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے ہیں، اور وہ بھی قصر پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم تو حج کرنے گئے نا، اتنی بڑی سعادت لینے گئے، عبادت بھی کرنے گئے تھے، اللہ کو منانے گئے تھے، وہاں پہ نماز تو جو عبادتیں کرنے گئے تھے وہاں پہ نماز قصر پڑھنی ہے۔ کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ عرفات میں ہم اتنی دعائیں کرتے 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 جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے حکم ہوتا ہے چلے جی اب چلے، اور واپس مزدلفہ پہ جانا، ایک اور مقام پہ جانا ہے۔ اب وہاں پہ ٹائم ہے آپ کی مغرب کی نماز کا، لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اب پھر وہی بات کی کرنے، تو ہم عبادت گئے تھے، اور افضل وقت میں نماز پڑھنے کا تو اجر ہی اتنا ہے۔ اب وہاں پہ وقت ہے، ہم کھڑے ہیں لائنوں میں، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہم لوگ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی۔ دیکھیں پھر جب ہم مزدلفہ چلے جاتے ہیں وہاں جا کے ہم مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں، پھر وہاں پہ ہم جب رات گزارتے ہیں تو دیکھیں تہجد نہیں پڑھتے، کیونکہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی۔ آپ کبھی حج کے مناسک کے ساتھ یہ ساری سنتیں اکٹھی کریں، پھر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جو سنت پہ بلیو نہیں کرتے، نہیں سنت میں یہ ہمیں بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے، ان کو یہ بتایا کریں۔ میں اس لیے آپ کو بتاتی ہوں کہ جب مجھے بھی پتا چلتا تھا، آپ بلیو کریں، مجھے ایک ہوتا ہے نا کہ دل ٹھہر جاتا ہے، جیسے دل مضبوط ہو جاتا ہے، ہمارے عقیدے مضبوط ہو جاتے ہیں جب ہمیں ایسی باتوں کا پتہ چلتا ہے، تو ہم دشمن جیسے اسلام کے دشمن ہی کہیں گے نا جو ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، مجھے خود آپ دیکھو اگر حج کرتے ہو تو حج کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں کی تھی۔ اگر میں آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل پہلے دن سے حج سے آخر وقت تک لے کے جاؤں، آپ یو ول بی شاکڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ الحمدللہ ہم کیسے وہ عبادت انسان کو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے نا بالکل، کہ صرف میری مرضی پہ، صرف اس کی مرضی سے، جس جگہ پہ جو حکم، جس وقت چلنا، جس وقت واپس آنا، جس وقت طواف کرنا، جس وقت واپس نہیں کرنا، سارے کے سارے۔ آج اگر جا رہے ہیں تو صرف جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مارنی، چوٹوں کو، اور مڈل والے کو نہیں مارنی۔ کیوں نہیں مارنی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن صرف بڑے شیطان کو کنکریاں ماری۔ اتنا خوبصورت یہ ایک تو حج ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جب انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ حج میں ہم کرتے کیا ہیں، ہم دعائیں تو مانگ رہے ہیں لیکن جن کی سنتوں پہ چل رہے ہیں نا، اطیع اللہ و اطیع الرسول کر رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے چون چرا کیے بغیر ہم کرتے ہیں۔ تو جب ہم واپس آتے ہیں تو یہ سبق لے کے ہمیں آنا چاہیے کہ یا رب العالمین اس دنیا میں بھی ہمیں ان کی سنتوں پہ چلنے والا بنا دے۔ ہم یہاں پہ آ کے پھر شیر ہو جاتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد بھول جاتے ہیں۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ میاں استقامت دے۔ آنیسٹلی میں مذاق سے نہیں کہہ رہی ہوں، بالکل بھی آپ یہ مت سوچیے گا کہ میں کسی کو تانا دے رہی ہوں یا کچھ بھی۔ شروع میں آتے ہیں لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ حجاب بھی لینا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دنیا اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اور کیوں کھینچتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ آنیسٹلی اگر آپ قرآن کھول لیں ایک دفعہ، اگر آپ اس کو سمجھنا شروع کر دیں، کسی کلاس میں آپ داخل ہو جائیں، کسی کلاس میں آپ چلے جائے قرآن کی، آپ واللہ آپ کے حجاب نہیں اتریں گے، آپ کے راستے نہیں بدلیں گے،
اب پھر ویسے ہی کریں گے جیسے شروع میں آتا ہے نا انسان کا پتاری ہوتا ہے حج جیسے، اب بالکل ویسے ہی عمل کریں گے. صرف یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اتنی ہیبت ہوتی ہے، اتنا ایک روب ہوتا ہے حج سے واپس آنے کا کہ یا رب العالمین ہم کس جگہ پہ تھے، ہم نے تیرے گھر میں کیا کیا. وہاں کے ایکسپیرینس بھی تو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے لے کے واپس آتے ہیں. لیکن پھر دنیا جب کھینچ لیتی ہے تو یہی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بس کوشش کریں کہ جو لوگ بھی حج پہ جاتے ہیں جاتے رہیں گے انشاءاللہ ساری زندگی میں یہ کچھ ہم لوگوں نے کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جما دے کسی طرح سے، آمین ثم آمین. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کر رہے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14، جس میں اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ زینا مزین کر دی گئی، سجا دی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، حب الشہوات، حب کہتے ہیں محبت کو، الشہوات خواہشات کی محبت کو. کہ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اللہ نے ہی خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا، من النساء اور عورتوں سے، والبنین اور بیٹوں سے. اب دیکھیے یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے کہ اب یہ محبت جو ہے خواہشات سے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالی ہے نا، تو اب ہم کیا کریں؟ اب ان چیزوں سے محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن محبت کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو آیت ہے نا، میں نے آپ کو یاد ہے شروع میں کہا تھا کہ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کا کہا ہے، کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کرو اور کہاں پہ منع کیا ہے. تو یہ آیت جو آج ہم ابھی پڑھیں گے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی محبتیں بتا کے کہا کہ ان سے بچو اور ان سے کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ بھی بتایا ساتھ ساتھ. دیکھیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام جو ہے یہ پورے کا پورا پریکٹیکل مذہب ہے. اب یہ محبتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ نے محبتیں پیدا کر دی، حب الشہوات خواہشات کی محبت، من النساء اور عورتوں کی، تو یہ محبتیں تو اللہ نے ہی پیدا کی ہے نا. تو اب ہم کیا کریں؟ ہمارے تو امتحان بھی انہیں پہ آ جاتے ہیں نا جو محبتیں ہیں ہماری. تو اب دیکھیے کہ اللہ کی محبت جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی محبت پہ ہم نے ان محبتوں کو افضل نہیں کرنا. اب اگر آپ یہ کانسیپٹ سمجھ جائیں گے نا اس آیت کا تو بہت آپ کو آسانی ہوگی، کیونکہ یہ ساری محبتیں تو اللہ کی، اور محبت کی لذت ہوتی ہے. دیکھیں محبت اگر ہو اس میں لذت ہی اٹھ جائے. اگر آپ لوگوں کو ہر ایک نے ہماری زندگیوں میں ہم نے محبت کو ضرور چکھا ہوا ہے، کسی کی اولاد کی محبت کو چکھا ہے، ماں باپ کی، بہن بھائی کی، بڑی ڈفرینٹ کائنڈ محبتیں ہوتی ہیں. اور اگر ایک محبت کی بات جس میں یہاں پہ آ جاتا ہے کہ حب الشہوات من النساء عورتوں سے، تو آپ وہ زمانہ یاد کریں جب منگنی ہم لوگوں کی ہوتی ہے. تو پہلی دفعہ جب اپنے ہسبینڈ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور وہ جو پیریڈ منگنی کا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا ہم لوگوں کو. ہم آلویز اس زمانے میں چلے جاتے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہوتا تھا. اب دن رات اسی بندے کے بارے میں خیال بندے اسی میں رہتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو یہ پسند نہیں، ان کو یہ ان دنوں میں نئے ہم ایک دوسرے کو جان رہے ہوتے ہیں اور اس محبت کی لذت بھی فرق ہی ہوتی ہے. راتوں کو بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی اور وہی بندہ وہ کہتا ہے نا کہ اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. دیکھیں اللہ کے رنگ میں بھی رنگنے کے لیے نا یہی محبت کام آئے گی، یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں رنگنے کے لیے ہمیں کام آئے گی. وہ کوئی مشکل لگتا تھا اس زمانے میں؟ جو ہمارے ہسبینڈ کو پسند ہوتا تھا ہم وہ کرنے کو تیار ہو جاتے تھے کہ نہیں ان کو ایسا پسند ہے، ان کو یہ رنگ پسند ہے، ان کو یہ کھانا پسند ہے، ان کو ایسا بیٹھنا پسند ہے، ایسا نہیں پسند ہے. وہ اس زمانے میں جب محبت ہو رہی ہو، نئی محبت ہوتی ہے، محبت تو الحمدللہ رہتی ہی ہے، لیکن یہ جو نئی محبت کی میں بات کر رہی ہوں جب ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے دیکھیں جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوگی نا تو ہمیں اس کے رنگ میں رنگنے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی. جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ فالو کرنے میں بڑی مشکل آتی ہے، تو پھر آپ یہ غور کریں کہ یہ محبت کی یہاں پہ کمی آ جاتی ہے. جب ہمیں اللہ کی محبت کی سمجھ آ جاتی ہے، ہم وہ کہتے ہیں نا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو جب انسان بک جاتا ہے نا، بکنے والی حال ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے اپنا مال اور میں نے اپنی جان جو ہے وہ تجھے بیچ دی ہے، مجھے نہیں پتا، اب جس طرح سے تو نے استعمال کرنا کر لو. تو جو انسان بکا ہوتا ہے نا اس کو اللہ کے رنگ میں رنگنے میں کوئی مشکل نہیں آتی ہے. اور یہی محبت، اس لیے میں نے آپ کو یہ ساری محبتوں کا بتا رہی تھی کہ جب ہم کسی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. جب یاد ہے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے انسان تجھے کیا ہے، تو کیوں اللہ کے رنگ میں نہیں رکھتا؟ صبغۃ اللہ والی آیت جو ہم نے پڑھی تھی کہ کون سا رنگ تجھے پسند ہے اللہ کے رنگ سے. تو وہ یہی بات ہے کہ اللہ نے محبت ڈال دی لوگوں میں خواہشات کی، من النساء عورتوں سے، والبنین اور بیٹوں سے. اور آپ کو پتا ہے کہ بیٹے جیسے پیدا ہوتے تو کیا حال ہوتا ہے لوگوں کا کہ او ماشاءاللہ اس کے اتنے بیٹے اتنے. تو یہ محبتیں اللہ نے ہی پیدا کی. پہلے دیکھیں نساء ہے، پہلے عورتوں کی بات ہے، پھر بیٹوں کی بات ہے. اب اس میں پریشانی
की वाली बात नहीं होनी चाहिए कि बेटों की बात हो रही है। अच्छा, वल कनातीरिल मुकंतरती, ये क्या है कि ढेर खजानों के, वल कनातीर कहते हैं कि बहुत ज्यादा, कि इंसान को शौक होता है, उसको ये मोहब्बत होती है अपने माल से कि मेरे पास इतना माल हो, मिन ज़हबी, सोने, वल फिज़्ज़ती, और फिज़्ज़ा कहते हैं कि चांदी। और उस जमाने में पुराने जमाने में चांदी जो थी वो रुपए जो यूज होते थे वो चांदी होती थी। जैसे आप सोच ले कि आजकल का हम डॉलर्स यूज करते हैं या रुपए यूज करते हैं, तो उस जमाने में वो चांदी के होते थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो सारी एक एक चीज को आप देखें कि किस तरह से वजाहत कर दी कि इंसान को इन चीजों की मोहब्बत जो होती है वो क्या कितनी ज्यादा होती है, और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही इंसान के दिल में डाली है। देखिए, अगर औरत की मोहब्बत ना हो ना, तो मुझे लगता है शादियां ही ना हो, फिर क्यों कोई शादी करेगा? ये मोहब्बत ही होती है ना। अगर बच्चों की मोहब्बत ना हो तो मेरा ख्याल है कि कोई माँ बच्चा ही ना पैदा करे। ये सारी मोहब्बत है। अगर दौलत की मोहब्बत ना हो, ख्वाहिशात की मोहब्बत ना हो, तो बंदा सुबह काम पे ना निकले कि ठीक है जी, मुझे तो इतनी सी मेरी जो जरूरत है वो मैंने पूरी कर ली है, मुझे नहीं चाहिए। तो ये मोहब्बत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर कुरान में ये भी कह दिया था कि अल्लज़ी जमा अमालन वअद्ददा, आपको याद है वो वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा, वाइल, ऐसी वादी दोज़ख की। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो लोग जो ताना देने वाले और ऐब निकालने वाले हैं, वो दोज़ख की उस वादी में जो सबसे नीची घाटी है, वो उसमें जाएंगे। और उससे अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, और वो लोग जो अपना माल जमा करते हैं और वो गिन गिन कर रखते हैं, यह सब, और वो गुमान करते हैं अन्ना मालहु अखलदा, कि उनका माल हमेशा रहेगा। ये जो लालच आ जाती है ना इंसान में, एक तो हुब है ना इंसान को माल की मोहब्बत, एक होता है कि उसकी वो ख्वाहिशातें खत्म ही नहीं होती हैं। और आजकल अगर आप टीवी देख रहे होते हैं, अगर आपने कभी न्यूज़ देखी है, तो पाकिस्तान में जो दिखा रहे हैं आजकल, आपको खुद अंदाजा होगा कि क्या कौन सा माल उनको आखिर मुतमईन कर देगा कि बस यहाँ तक ही ठीक है। ये लालच ही नहीं इंसान की खत्म होती, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इन पे बंद बांध देंगे। आगे वो बताएंगे कि ये मोहब्बत जो मैंने तुम्हारे अंदर डाली है, इस पे बंद कैसे तुम लोगों ने बांधना है, इसको कैसे तुम लोगों ने उसके अंदर रखना है कि वो अपनी हदों से बाहर ना निकले। वल फिज़्ज़ती वल खीलिल मुसव्वमाती, खैल कहते हैं वल खैलिल मुसव्वमाती, घोड़े जो होते हैं निशान लगे हुए। उस जमाने में भी डेफिनेटली घोड़े और निशान वाले बड़ी महंगी चीज होती थी। और आज के आप सोच लें कि बड़ी बड़ी गाड़ियां जैसे कि हर इंसान को मोहब्बत होती है कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास महंगी गाड़ी हो। वल अनआमी, और चुपाए जो होते हैं, ये देखिए आजकल गांव में अगर देखें ना, ये माल कहते हैं उसको, माल डंगर कहते हैं, जैसे कि वो माल बेसिकली उनका मालो मता ये होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही इशारा किया कि उनको चुपाओं से मोहब्बत होती है। वल हर्सी, और खेती से मोहब्बत होती है। ज़ालिका, अब खेती देखे अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए किसान के लिए उसका सारा कुछ खेती होता है। जहाँ पे हर्स का लफ्ज़ आता है, मुझे वो आयत याद आ जाती है जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि औरत को, आदमी को कहा था कि औरत हमारी खेती है। और मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया था कि किसान से जाके पूछें कि उसके लिए खेती की अहमियत क्या है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे नहीं किसान को, आदमी को ये कहा था कि औरत को तुम अपनी खेती समझो कि किस तरह से उसकी हिफाजत करता है, उसकी मोहब्बत खेती से देखें, और उसका जो टाइम खेती के साथ लगता है, आप वो देखें कि कितनी मेहनत से उस खेती में वो फल फूल निकलाता है और किस तरह से वो काम करता है। और फिर ज़ालिका, ये मताउल हयात दुनिया, ये ज़ालिका, ये मताउ साजो समान है, हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी का। अब साथ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि ये जो मोहब्बत है, ये दुनिया की जिंदगी के ही फायदे हैं बस, ठीक है। वल्लाहु, अल्लाह, इंदहु, उसके पास, हुस्नुल मआब, बेहतरीन ठिकाना है। और साथ ही बता दिया कि अल्लाह के पास जो ठिकाना है ना, वो इससे बहुत बड़ा है। देखो ये लज्जतें, जो मोहब्बत की लज्जत को आप फील करें ना, इस बात को कि जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये सारी चीजें जब इंसान जिसके पास होती हैं, आप सोचें, हम तो सोचते हैं ना कि वो पता नहीं कितना कहाँ पे पहुंचा हुआ इंसान, और आप ये सोचें कि वो आजमाइश में भी नहीं है, ठीक है, आजमाइश में भी नहीं, और उसके पास ये सारी कुछ है, तो उसको तो डेफिनेटली समझ आती है कि उसको अल्लाह ने बड़ा नवाजा होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये सारी चीजों के अलावा अभी तुम देखो कि अल्लाह के पास इससे बेहतर जगह है तुम्हारे लिए। वो आपको याद है, मैंने आपको याद भी करवाई थी, वो बड़ी खूबसूरत दुआ थी कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, कि ये चीजों की मोहब्बत से तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तू मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, व हुब्बा मन युहिब्बुका, और उनकी मोहब्बत है अल्लाह जिनसे तू मोहब्बत करता है, व हुब्बा अमलन युकरिबु इला हुब्बका, और मुझे उन अमल से मोहब्बत करने की तौफीक दे या रब्बुल आलमीन जिससे तू मोहब्बत करता है। देखिए मोहब्बत के भी दर्जे हैं ना, बिल्कुल ये बात है जैसे तकवा के दर्जे हैं।
اللہ نے یہ ساری چیزوں سے کی محبت ڈالی ہے تو پھر آزمائش بھی ڈال دی نا ساتھ کہ اپنی محبتیں کس لیول تک کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان محبتوں میں تم اتنا ڈوب جاؤ, دنیا میں اتنا غرق ہو جاؤ کہ تمہیں اپنی آخرت بھول جائے. یہ تو اللہ کے انعام ہے. اللہ نے جو یہ محبتیں دی ہیں یہ بری بات نہیں ہے. دنیا بھی کماؤ اور لوگوں اپنی اولاد سے بھی محبت کرو, بیوی سے محبت کرو, اپنی جو گھوڑے ہیں نشان والے جیسے اپنی گاڑیوں سے محبت ہے تمہیں, اپنے انعام اور اپنی مویشیوں سے محبت ہے, اپنی کھیتیوں سے محبت ہے. یہ ساری محبتیں نہ ہوں گی تو انسان تو کسی کا کوئی کام ہی نہیں کر سکے گا نا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان محبتوں میں اتنا غرق نہ ہو جانا, کیونکہ اگر اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے ان سے محبتیں کرو گے تو پھر اللہ کے پاس تو اجر اس سے بہت بڑا ہے. اب پھر اللہ نے آگے بتاتے ہیں کہ اجر کیا ہے, کل کہہ دیجئے. اب دیکھیں یہاں پہ وہ بات آگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اب کرنا کیا ہے. یہ ساری محبتیں ہیں اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ صرف دنیا کی زندگی کتنی ہے, جتنی بھی تھوڑی سی آپ کو زندگی ملی ہے اس زندگی میں آپ کتنا بھی اور کما لو گے, کتنا اور کر لو گے, لیکن آخرت کی زندگی کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کر رہے ہیں کہ کل کہہ دیجئے. کون کہہ دیجئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں انبئکم, کیا میں تمہیں خبر دوں بخیر, بہتر کی, من ذالکا, اس سے کہ کیا میں تمہیں ان ساری چیزوں کی محبتیں جو اتنی لگ رہی ہیں, خواہشات کی محبت ہوتی ہے, اتنی بڑی بڑی چیزیں لگ رہی ہیں, کیا میں تمہیں ان سے بہتر بات بتاؤں؟ للذین, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتقوا, تقوی اختیار کیا, عند ربہم, ان کے رب کے پاس, جنات, باغات ہیں, تجری, بہتی ہے, من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا, وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. دیکھیے کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے تقوی کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی کہ حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ تقوی یہ ہے کہ تم کسی ایک تنگ راستے سے جا رہے ہو, ایک چھوٹا راستہ ہے, تنگ راستہ دونوں طرف سے, اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں, اور تمہیں اس میں سے گزرنا ہے تو کیسے گزرو گے؟ کبھی ادھر سے اپنے آپ کو سمیٹو گے, کبھی ادھر سے اپنے آپ کو سمیٹ کے جاؤ گے کہ کہیں اس کانٹے سے نہ لگ جاؤں, اس کانٹے سے نہ لگ جاؤں. تو دنیا کی زندگی میں بھی اسی طرح سے ان حب جو ہے اللہ کی محبتیں اللہ نے جو دلوں میں ڈالی ہے نا, ان ساری چیزوں کی محبتوں سے ایسے ہی گزرو کہ ان کو انجوائے کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, لیکن ان میں اتنا نہ کھوجو کہ اپنے رب کو ہی بھول جاؤ. تو یہ جو تقوی ہے, جس انسان میں اللہ کا تقوی آ جائے, تقوی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لے کے جاتے ہو اور اپنے آپ کو برائیوں سے روکتے ہو. ہر وہ عمل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے, وہ تقوی ہی تو ہے. اور تقوی جو ہے یہ دل کی حالت ہوتی ہے, ایمان کی حالت میں دل میں ہوتا ہے, اور جب دل میں ہوتا ہے تو وہ نظر آنا چاہیے. بالکل ایسے جیسے اگر آپ کو بخار ہے, بخار تو اندر ہوتا ہے لیکن آپ کے بات نظر آتا ہے نا, آپ کا ماتھے پہ کوئی ہاتھ لگائے تو گرم ہوتا ہے. اسی طرح سے جن کے اندر تقوی ہوتا ہے ان کے جوارے میں نظر آنا چاہیے, ورنہ وہ تقوی کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے جنات ہوں گی. دیکھیں نہریں جس کے اندر, اتنے باغات ہوں گے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی اس میں رہیں گے. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان میں ان کی پاک بیویاں ہوں گی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ, اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی رضا ان کے ساتھ ہوگی. دیکھیے جس سے اللہ راضی, اس کو اور کیا چاہیے. جس کو اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی رضا مل جائے, اور وہ کن کو مل رہی ہے؟ جو تقوی کرتے ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو نیکیاں کرنے کے لیے بھاگتے ہیں اور جو برائیوں سے رکتے ہیں. میں آلویز یہ کہتی ہوں, دیکھیں نیکیاں کرنا پھر آسان ہوتا ہے. ہمیں بچپن سے عادت ہوتی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیک کام کریں, لیکن ساتھ ساتھ جو برائیاں ہیں نا وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہوتی ہیں. جب ہمیں احساس ہو جاتا ہے نا کہ یہ برا کام ہے, ہم نے اس کو روکنا ہے, جب ہم اپنے برائیوں کو روکنا شروع کرتے ہیں, وہ اصل مقام آ جاتا ہے کہ جس میں ہم دن بدن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 کر رہے تھے اور آلموسٹ اس کے آخر میں تھے کہ جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہمارے دل میں ڈالی ہے, اور وہ سب چیزوں کی ایک لمبی لسٹ بتائی, اور پھر اس کے ساتھ بتایا کہ دیکھو یہ محبتیں میں نے ہی ڈالی ہیں, لیکن اس سے کہیں بہتر ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے ان کے دل میں, وہ نیکیوں کی طرف بھاگنے والے ہوتے ہیں, برائیوں سے بچنے والے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ جنات ہے, ایک جنت نہیں ہے, جنات, وہاں پہ باغات ہیں ان کے لیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور پھر وہ خالدین فیہا, کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے.
وہاں ان کو ازواج المطہرہ اور ان کو پاک نیک بیویاں ملیں گی۔ اب یہاں پہ بھی جب ازواج المطہرہ کی بات آتی ہے تو میں آلویز کہتی ہوں کہ جو بیویاں نیک ہے یہاں پہ وہی آدمیوں کو وہاں پہ ملنے والی ہیں، وہ زیادہ خوش نہ ہو اس بات سے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی رضامندی وہاں پہ ان کو ملے گی۔ اللہ اس سے بڑھ کے انسان کو اور کیا چیز مل سکتی ہے کہ اتنا بڑا تحفہ ہمیں وہاں پہ ملے گا۔ اور ہمیں جب میں یہ کہتی ہوں اور مجھے گمان ہے کہ انشاءاللہ ہم سب مسلمان انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ دعا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی سکھائی ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ بصیر، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے بالعباد، اپنے بندوں کو۔ دیکھیے کن بندوں کو اللہ دیکھ رہا ہے؟ جو تقویٰ کر رہے ہیں نا، جو اللہ سے ڈر رہے ہیں، جو نیکیوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا عمل ضائع نہیں کرے گا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ ان کے عمل کیسے۔ اب اگلی آیت ہے آیت نمبر انشاءاللہ 16 جو ہم کر رہے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین، جو لوگ یقولون کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے، فاغفر لنا پس تو بخش دے، لنا ہم کو، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا اور بچا لے ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ ضرور مانگا کریں کہ یا رب العالمین ہم ایمان لے آئیں۔ ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور آگے دیکھیے ہم نے یہ نہیں کہا اس دعا میں کہ یا رب العالمین ہم ایمان لے آئے، اس کے بعد ہم نے نیک کام کیے، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے یہ لسٹ اپنی پوری بتا کے یا اللہ ہم تو نیکی کرنے کی کوشش کریں، بس تو ہمیں بخش دے۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت یہ دعا سکھائی کہ یا اللہ بس ہم تو ایمان لے آئے ہیں نا، اس کے بعد فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دینا یا اللہ اپنی رحمت سے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا یا رب العالمین۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو متقی ہیں، ان میں کیا خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ متقی بن جاتے ہیں، ان میں کون سی ایسی چیزیں جو وہ جنات کے حقدار بن جاتے ہیں، وہ باغات کے مالک بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 17 میں الصابرین، اور سب صبر کرنے والے۔ کون لوگ؟ جو صبر کرنے والے۔ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں صبر والوں کی کوئی چھوٹی بات نہیں بتاتا، کہتے ہیں اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے نا۔ جب انسان کبھی غم میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو سم ٹائم یہ لگتا ہے کہ اللہ اور کتنا سہوں گی، اب تو یہ میری چیز ٹھیک کر دے۔ اب میں آیت نمبر آپ کو سورۃ فرقان کی آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، بے شک ہم نے ایک دوسرے کے لیے تمہیں فتنہ بنا دیا۔ دیکھیں وہ اللہ جو اس نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ بے شک۔ اور آپ کو یاد ہے ہم نے آدم اور حوا کا جب قصہ پڑھا تھا سورۃ بقرہ کے شروع میں، اس میں کیا تھا کہ جب آدم اور حوا نے جنت میں پھل کھا لیا تھا، اس کے بعد شیطان کے بہکاوے میں آگے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اب دنیا میں اتر جاؤ، تو کیا کہا تھا؟ اب تم دنیا میں چلے جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وہاں پہ دشمن کا لفظ استعمال ہوا تھا، یہاں پہ فتنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش ہے ہمیں ایک دوسرے کے لیے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورتی سے کہتے ہیں تصبرون، کیا تم صبر کرو گے اس پہ؟ اور پھر کہ یہی صبر کی بات جب آتی ہے کہ جب فتنہ آتا ہے، جب آزمائش آتی ہے، تو ہم کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بالکل انسان ٹوٹ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے پیار سے کرتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ كَانَ بَصِيرًا، کہ بے شک تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تیرے پہ اتنا بڑا امتحان آیا اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں بھی مانگ رہے، تو صبر کر رہے، تجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے جنتوں کے وعدے کرتا ہے، اور انشاءاللہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دیکھیں، جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج اس کو اور کیا چاہیے اس دنیا میں۔ پھر وہ آزمائش سے جب نکلتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بھی عطا کر دیتے ہیں اور آخرت بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہ متقیوں کی نشانی الصابرین، اور صبر کرنے والے، وہ صادقین، اور تمام وہ لوگ جو سچ بولنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں سچ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بعض دفعہ۔ اس طرح کے رشتے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کئی دفعہ کہ وہاں پہ آپ نے جب کوئی گواہی دینی ہوتی ہے اور وہ سچ بیان کرنا ہوتا ہے تو انسان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، جب تک اس کے اندر وہ تقوی کا لیول نہیں ہوتا، جب تک اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ اور آگے کہتے ہیں والقانتین، اور سب فرما بردار۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے بتایا تھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی مخلوق ہے سوائے انسان اور جنات کے، اللہ کے لیے قانتین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان بھی وہ جو اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ اللہ کے لیے قانتین ہو جاتے ہیں، وہی تقویٰ والے لوگ ہیں۔ والمنفقین، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں،
ہم نے اس کے بارے میں تو اتنی ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو صبح شام خرچ کرتے ہیں، دائیں بائیں سے خرچ کرتے ہیں، ظاہری خرچ کرتے ہیں، چھپا کے خرچ کرتے ہیں، بس اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ والمستغفرین، اور وہ سب بخشش مانگنے والے لوگ، بالاسحار، اور کس وقت؟ رات کے آخری حصے میں۔ یہ تہجد کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو رات کے آخری حصے میں، جو تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا کے آخری پردے پہ آ جاتے ہیں اور وہ پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں بخشوں، ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کو میں جس کو میں معاف کروں۔ تو کہتے ہیں اگر کبھی بھی ایسا آپ کو لگے کہ آپ کی کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو اللہ کو واقعی منانا ہے نا، تو دیٹ از دا ٹائم جب آپ اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش مانگا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہے، کیونکہ اللہ کا خود وعدہ ہے کہ وہ آسمان دنیا پہ آ کے خود پکارتے ہیں، اور جب وہ پکاریں گے تو کیا وہ ہماری پکار نہیں سنیں گے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ کو یاد ہے اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، کہ میرا بندہ پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر جب آپ کو کبھی کوئی ایسی دعا مانگنی ہے کہ آپ کو یہ ہے کہ میں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں اور وہ میری فوراً دعا سن لے، تو اس وقت اٹھا کرے بستروں سے۔ ہمارے استاد بڑی خوبصورت بات کہتے تھے کہ اگر آپ اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکتے نا تو پھر آپ میں وہ درد بھی نہیں ہے، پر مت جھوٹ بولیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہے، میں اللہ سے یہ دعا مانگتی ہوں وہ دعا مانگتی ہوں، میری پوری نہیں ہوتی۔ اٹھیں بستر سے اپنے، اور رات کے آخری پہر میں، فجر سے پہلے کے وقت میں آپ دعا مانگے، اللہ کیسے قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ واقعی مشکل ہوتا ہے اس وقت اٹھنا۔ اگر آپ فجر کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں تو اگر آپ تھوڑی دیر اس سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، وہ سب سے افضل وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ دیکھیں جو استغفار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ اللہ آسمان سے اس کے اوپر بارشیں، رحمتوں کی بارشیں برسا دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے باغات میں وہ پھل لگا دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی عطا کرتے ہیں، آخرت بھی عطا کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اور جو استغفار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کرے اور اس کو قبول کر لے اللہ، اور استغفار اس لیے کرے کہ یا اللہ جو گناہ ہو گئے ان کی استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے قبول نہیں کریں گے؟ اور انشاءاللہ کریں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے کردار بتا دیے جو متقیوں کے کردار ہیں، کہ وہ لوگ جو یہ سارا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنات میں جگہ دے گا خالدین۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہوتی ہے۔ ایک طرف دیکھیں یہ ایک ہی سینٹنس ہے جس سے جان نکل جاتی ہے، اور وہی سینٹنس ہے جو انسان کے دل کو کھلا دیتا ہے۔ جب یہ بات ہوتی ہے کہ جنات میں رہیں گے، باغات میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی ان کو، اور ہمیشہ کی زندگی وہ وہاں پہ رہ جائیں گے، تو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف جب ڈر آتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا، آگ کا عذاب دیا جائے گا، وہ خالدین فیہا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ سیم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس میں رہ جائیں گے اور وہ نہیں نکلیں گے۔ آپ کو پتہ ہے مسلمان کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کلمہ کو ہے نا، وہ قرآن آخر میں وہ دوزخ سے بھی نکل جائیں گے انشاءاللہ، لیکن صرف وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہوگا نا، ان کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنا دے۔ ہم قرآن کو صرف ایسے ہی بس کہ ہم نے 4 سپارے ختم کر لیے، قرآن ختم کر لیے، تو ہم نے 5 قرآن ختم کر لیے، ہم وہ والے لوگ نہ بن کے رہ جائیں، ہم قرآن کا حق ادا کرنے والے بن جائیں نا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت بات کہتے ہیں، دیکھیں جو اللہ کا علم حاصل کرتے ہیں، جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خود سمجھتے ہیں، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے اتنے بڑے بڑے درجے ہیں ان لوگوں کے لیے، کیونکہ عالموں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں اس آیت میں جو بھی بات آئے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عالم کی فضیلت بالکل ویسی ہے جیسے میری فضیلت۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذرا اندازہ تو لگائے نا، کہ میری فضیلت میری امت کے عام آدمی، اس طرح عالم جو ہے وہ اس مقام پہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عام بندہ جو عالم نہیں ہے، جو ویسی دنیا میں اپنا ریگولر جیسے علم لے رہا ہے یا ریگولر اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ مقام ہے عالم کا۔ اور عالم جو ہے اس کے لیے جو اللہ کا علم لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں نے یہ بہت دفعہ آپ کو بات سنائی ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوق ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں، اپنی بلوں کے اندر جتنی چونٹیاں، وہ سب اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور وہ سارا وقت اس کی پوری زندگی ہی علم بن جاتی ہے۔ تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں قرآن کھول لیجیے، ایک دفعہ اس کے اسٹوڈنٹ بن جائیے۔ نہیں سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں،
نہیں آپ کو تجویز سمجھ آتی، نہیں گرامر سمجھ آتی، نہیں وہ ٹو وہ ٹرانسلیشن سمجھ آتی، بس عہد کر لیں یا رب العالمین میں قرآن کی اسٹوڈنٹ بن گئی ہوں، مجھے یہ کام سیکھنا ہے، مجھے یہ پڑھنا سیکھنا ہے، مجھے آپ کے حکموں کا اندازہ ہو کہ کیا چیزوں میں آپ خوش ہوتے ہیں، کیا چیزیں آپ کے ناراضگی کی باعث بنتی ہیں۔ اور اس دوران میں جب اگر ہمیں موت آ جاتی ہے تو ہم شہداء کے درجے پہ چلے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے شہداء کا درجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اس دن قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے آدمی، اور اللہ کرے کہ وہ ایسا علم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا علم عطا کر دے کہ وہ انسان کے جوارے میں نظر آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کو عمل میں بدل دے کسی طرح سے، جتنا پڑھا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے کسی طرح سے۔ اب دیکھیے یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، اس سے پہلے میں نے اسی لیے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو اور بھی انجوائے کریں گے کہ شاہد اللہ، کہ گواہی دی اللہ نے، انہو بے شک، یہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لا الہ الا، کہ ہرگز نہیں، لا نہیں، الہ معبود، الا مگر ہوا وہی معبود ہے۔ اور کون گواہی دیتے ہیں؟ ایک تو اللہ گواہی دے رہے ہیں یہاں پہ، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، اللہ کے جتنے فرشتے ہیں وہ بھی یہی گواہی دے رہے ہیں، کیا گواہی ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہاں اللہ کی گواہی اور کہاں فرشتوں کی گواہی اس کے بعد، اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اولی العلم، علم والوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں کہ یہ بھی یہی گواہی دیں گے، کیونکہ وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، وہ سیکھنے سکھانے والے ہیں نا، تو وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وقائما بالقسط، اس حال میں کہ وہ قائم ہے انصاف پر، لا الہ الا ہو۔ پھر وہی بات آگئی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور وہ کون ہے؟ کہ العزیز، وہ بہت غالب ہے، الحکیم، اور وہ بڑی حکمت والا ہے۔ دیکھیے اللہ سے زیادہ حکمت کس کو پتا ہوگی؟ اس کا ہر فیصلہ حکمت پہ ہوتا ہے۔ ہم کئی دفعہ گھبرا جاتے ہیں نا، کوئی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ابھی اتنی دیر سے دعا مانگ رہے ہیں، یہ چیز ہماری پوری نہیں ہو رہی۔ دعا یہی ہوتی ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے والی بات ہو جاتی ہے کہ جو چیز ہمیں نہیں ملتی وہ دعا میں ڈھل جاتی ہے۔ اور جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو حکیم ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندے کو اگر میں نے یہ چیز دے دی تو یہ تو پھٹ ہی جائے گا نا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو اسی لیول پہ بھی رکھتے ہیں۔ کئی دفعہ وہ نوازتے ہیں اتنا اور اس سے آزماتے ہیں، کبھی وہ لے کے آزماتے ہیں، کبھی وہ دے کے آزماتے ہیں۔ اور اللہ تو حکیم ہے، حکمت والے ہیں نا، ان کو سب پتا ہے کہ کون سی چیز کس جگہ پہ کس وقت ہونی ضروری ہے۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اس سے اگلی آیت اتنی خوبصورت آیت ہے، اگلی بھی آپ تھوڑا سا تیاری خود بھی کر کے آئیے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے نا، جو اللہ کو پسند ہے، وہ اسلام ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور بڑے نصیب والے ہم لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا، ہمیں اس کی سمجھ عطا کی، اور ہم کلمہ گو ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، ہم نے کیا خاص ایسی بات کی ہے؟ ہم بھی ویسے ہی دنیا کے دوسرے لوگوں کی طرح، لیکن الحمدللہ اللہ نے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگلے انشاءاللہ پروگرام کا انتظار کیجیے گا، بہت خوبصورت آیات آ رہی ہیں سورۃ آل عمران کا ایک ایک گروہ، جیسے ہم سورۃ بقرہ، کیونکہ اب ہم گریجویٹ ہو گئے، ایک سورت پڑھ لی ہے، تھوڑی سی اگلی سورت میں اور آسانی ہونا شروع ہو گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام اور اچھے سے سمجھ آنے شروع ہو گئے، اور آسانیاں ہونی شروع ہو گئی۔ بس دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دے، ہماری اس کو سمجھ میں اور ہماری عمل میں آسانی کر دے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔